Rahman Rahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen of Samain and Hazreen throughout the world. I am Professor Hafiz Abdul Mannan, ex-Director of Special Education. Again, speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे और कल की 6 सितंबर की वीडियो की बाज़गश्त अभी तक आपके कानों और जहनों में मौजूद हो गई। कल हमने चंद बातें की और बड़ी अहम बातें थी। वो तो कल हो चुका था, कल गुजर गया। आज 7 सितंबर क्या है? एयरफोर्स डे, यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है और ये भी 65 की जंग की यादगारों में एक यादगार है, एक दिन है। 65 में जब इंडिया वालों ने हमला किया तो हर शोबा जिंदगी, सिविल हो या मिलिट्री, वो मैदान अमल में कुर्बानियों के लिए उतर आए थे। अगर ये बात ज़्यादा लंबी ना भी करें तो जब हम फ़ज़ाइया के बारे में, एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? MM आलम। वो MM क्या चक्कर था? कभी आपने सोचा? आलम तो चलो आलम हुए ना, तो ये पूरा नाम क्या था? आपको तो यकीनन पता होगा। आजकल की जनरेशन को पूछें कि वो जो MM आलम था, बहुत बड़ा बंदा था, ये MM क्या है, इसने क्या किया था? मैं दावे के साथ कहता हूँ, बच्चे कहेंगे हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं, ना किसी टीचर ने बताया, ना हमारे किसी पेरेंट्स ने बताया। होगा कोई MM आलम? और कुछ ना हो तो आप अपने इर्द गिर्द जो नई जनरेशन है उनको तो ये तो बता दें कि उसका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था और बेसिकली वो बंगाली था और उसने 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 8 जहाज़ों को तबाह करके रख दिया था, फाइटर को तबाह कर दिया था। आलम साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह जिंदा है। ये राशिद मिन्हास ने क्या काम किया था? उसको निशाने हैदर दिया गया, उसने क्या किया था? वो है कौन था? अपने जो आपके नई नस्ल आप तख्लीक कर रहे हैं उनको बताएं तो सही। कभी बैठें, गपशप लगाएं, तस्वीरें दिखाएं, नेट से मालूमात हासिल कर लें, क्योंकि आज हम, पहले ये था कि इंसान और ख़ास तौर पे मुसलमान खुदा का मोहताज था। अब भी अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, हम जब तक जिंदा हैं। उसके बाद अंग्रेज़ का दौर आया। शेख साहब खुदा से डरते हैं, मैं तो अंग्रेज ही से डरता हूँ, अकबर इलाहाबादी ने कहा था। फिर अंग्रेज़ों की मोहताजी, फिर अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों की यूरोप की गुलामी ने उनकी जगह ले ली और जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, इन मोहताजियों और गुलामियों में इजाफा हो रहा है। हम अपनी जुबान, अपनी सकाफत सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन ये अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो हम तो उसको अपने लिए बायस नंग समझते हैं, बायस शर्मिंदगी है। एक मामूली सा शख्स और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी होगा,
جب اس کی اردو انگریزی زدہ نہیں ہوگی تو اس کے خیال میں وہ تو ان پڑھ تصور کیا جائے گا. یہ ٹریجڈی بھی ہماری اپنے ساتھ ہے. آج ہم جب ایک چیز پہ غور کرتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ کل جو باتیں ہم نے کی کچھ باقی رہ گئی، تھوڑا سا آگے بڑھائیں. آج کی اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہوگا The snake is snake and the dragon is dragon. سانپ سانپ ہوتا ہے، اژدہا اژدہا ہوتا ہے. کوئی شخص تھا، اس نے اژدہے کا بچہ بڑی قیمت دے کے خرید لیا کہ اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، بڑا ہوگا تو کرتب کیا کروں گا، کمائی ہو جائے گی. کھلاتا رہا، دودھ گوشت جو بھی تھا کرتا رہا. آخر وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، یعنی کہ بچے کے دانت نکل آئے. اب اچانک وہ خاموش ہو گیا، وہ کڈلی مار کے بیٹھ گیا جیسے بیمار ہے، نہ کچھ کھائے نہ پیے. انہوں نے ایک جانوروں کے ڈاکٹر صاحب کو بلایا. اس نے کہ جناب ڈاکٹر صاحب میں نے لاکھوں روپیہ لگایا، اتنے سال محنت کی، یہ ذرا غور سے دیکھیں اس کو ہوا کیا ہے. ڈاکٹر بھی کوئی دانا شخص تھا. واقعی اس نے اچھی طرح چیک کر کے کہا کہ اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح مجھے کوئی موقع ملے تو میں اس اپنے مالک یا آقا کو ڈسوں، اپنی فطرت پوری کروں. بس یہ ہے مسئلہ. یہ کہہ کے چلے. ہم جب اپنے دائیں بائیں غور کرتے ہیں، شاید کوئی لوگ غور و فکر بھی کرتے ہوں یا غور ہی کرتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے ایک بات تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتائی تھی. آج میری خواہش ہے اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج تک دنیا میں کسی نے بھی اس بات کو اس انداز سے بیان کیا ہو. میں نے کہا تھا نا، رحمانی روحیں، اگر رحمانی روحیں زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گی. انبیاء کرام، اولیاء کرام، ہمارے جو بھی صحابہ تھے، جو شہداء ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں. ملاقات ہوتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سوتے ہوئے نہیں جاگتے بھی ہو سکتی. اگر رحمانی روحیں زندہ ہیں تو شیطانی روحیں کیوں زندہ نہیں ہیں؟ اس پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم اب کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہوگا، 2-4 مہینے کے بعد ہو ہی جائے گا الیکشن. اس میں پھر ووٹ لینے کا مسئلہ ہے. عوام کو گمراہ کرنے کا، اپنے پیچھے لگانے کا ایک دفعہ پھر موقع مہیا کیا جائے گا. ایک طرف یہ کہا جائے گا، قرآن اٹھا کے ان کی جولیوں میں پھینکا جائے گا کہ یہ ہمیں نہیں ووٹ دینے، آپ نے اس کو ووٹ دینے ہیں. جو پیر فقیر مولوی علماء جو بھی ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ہی کرسی کے حصول کی خاطر ہوئی نا، وہ تو ان کا مسئلہ ہے. دوسری طرف کیا ہوگا؟ وہ جو شیطانی روحیں ہیں، انہوں نے بھی الیکشن میں کھڑے ہونا، انہوں نے بھی الیکشن میں ووٹ لینے، عوام کو پیچھے لگانا. اب وہ کیا کریں گے؟ لمبے لمبے خطاب، وہ جیسے ہندی میں کہتے ہیں بھاشن دیں گے، لمبے لمبے خطاب کریں گے، اور لوگ والہانہ انداز سے واہ واہ، نعرہ تکبیر اور کیا کیا نعرے لگائیں گے. اور ان میں سے کتنے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے؟ آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ لارنس آف اریبیا. اس کی کرتوتیں کیا تھی؟ کتنے لاکھ مسلمانوں کو مروایا، اور مروانے سے پہلے، وہ تو اب بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہے، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا.
پورے عرب کنٹریز میں اور مسلم ورلڈ اس کے علاوہ بھی جو تھی، یہ پاکستان میں ہمارا ایک علاقہ تھا، شہر تھا، پتہ نہیں اب اس کا نام بدل گیا یا وہی لارنس پور تھا، اور انگریزوں کا، کیونکہ وہ بطور خاص یعنی اسلام دشمنوں کا، کفار کا خاص الخاص بندہ تھا، اور لاکھوں لوگ عقل کے اندھے اس کے مرید تھے پورے ملک میں. اور پھر اس نے جو کچھ کیا، کیا مطلب جب لارنس آف عربیہ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا اس کی روح بھی مر گئی؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی روح مختلف بیس بدل کر پھر دنیا میں آتی رہے گی. چنگیز خان کو کون نہیں جانتا، اور تو اس نے کچھ کیا تھا یا نہیں؟ 80 لاکھ مسلمانوں کو شہید کروایا تھا، خود اپنے ہاتھ سے مارتا تھا. 23 صدیوں پہلے کی بات ہے نا. وہ چنگیز خان آج کا تھوڑا. لارنس، اس کی روح لارنس میں آ گئی، چلو لارنس مر گیا. ہٹلر جو تھا، کیا اس کے اندر وہی لارنس کی روح نہیں تھی؟ اور اس کے بعد ہٹلر کو بھی چھوڑ دیں، لاکھوں لوگ کو مروا دیا، گمراہ کر کے بیوقوف بنا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار میں مروا. وہ جو روزویلٹ صاحب تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ، 1945 8 اگست اور 13 اگست کو ناگاساکی اور ہیروشیما پہ جو ایٹم بم گرائے گئے، وہ روزویلٹ صاحب کی مرضی سے ہی گرائے تھے نا، آرڈر سے گرائے تھے نا. کیا وہ لاکھوں لوگ اس وقت تو جو مرے سو مرے، اب تک بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ افیکٹڈ جاپان میں موجود ہیں؟ نہیں، وہ تو بہت بڑا ہیرو تھا. اس نے جرمنوں کو شکست دے. جو جیت گیا وہ ہیرو، جو ہار گیا وہ غدار، انسان دشمن ہے. ہٹلر انسان دشمن تھا کیونکہ وہ ہار گیا تھا. کام تو اس نے بھی وہی کیا تھا جو روزویلٹ نے کیا تھا. تو روحیں ختم نہیں ہوتی ہیں، رحمانی روحیں، شیطانی روحیں. اب کیا ہوتا ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑی ہستی آ گئی جس کی روح کا فیصلہ آپ خود کریں گے. افغان انقلاب شروع ہوا 79 سے 90 تک، کیا کیا کچھ ہوتا رہا. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مسلمان، افغانی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو لڑا کر شہید کروا دیا گیا. اور جب ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا اینٹی مسلم کا، اور اس قبلہ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، ان کے ساتھ ہی وہ کون تھا؟ وہ آپ نے سوچنا. وہ شیطانی روح تھی ایک. 1990 میں آ جائیں، کانگو میں کیا ہوتا ہے؟ 2 قبیلے تھے. پہلے تو آپ کو کانگو کا پتا کرنا چاہیے کہ کانگو کی یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. کانگو برازاویل اور کانگو کنشاسا، مغربی افریقہ کا ملک ہے. 2 ممالک ہو گئے. تو بہرحال 2 قبیلے تھے، ہتی اور توسو قبائل تھے، آپس میں لڑے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے قتل کر کے اپنی جو حکومت ہے وہ قائم کر لی جائے. اور ان لوگوں کے اپنے بقول 20 لاکھ شہریوں کو مار دیا. صرف ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یہ رحمانی کام ہوا تھا. یہ بات وہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو شیطانی روحیں بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہیں. 21ویں صدی میں بہت کچھ ہونا شروع ہوا. اب شیطان بعض اوقات خود بھی آ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اب حالات زیادہ سازگار ہیں، مسلمانوں کو مارنا زیادہ آسان ہے. اول تو اس کے چیلے یہیں کافی ہیں. ہمارے ملکوں میں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو کہا جاتا، یہ مہاتما گاندھی صاحب اور جواہر لال نہرو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار تھے، سب کچھ تھا. کیا ہوا ہمیں یاد نہیں.
1947 سے پہلے کیا ہوا؟ 1947 میں جب آزادی ہوئی، پاکستان تخلیق ہوا، کتنے لاکھ لوگوں کو، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آگے چلتے جائیں، 5 اگست 2019 سے اب تک کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، گاندھی صاحب، کبھی نہرو صاحب، کبھی مودی صاحب، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ شیطانی روح ہے، وہی شیطانی روح جو کہ کبھی لارنس بن کے آ رہی اور کبھی ہٹلر بن کے آ رہی۔ تو بس میرا خیال ہے باتیں زیادہ نہ کریں، کیونکہ پھر میری اپنی بھی سوچ ہے اور میرا اپنا بھی ذہن ہے کہ جب میں اس طرح کی باتیں سوچتا ہوں تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ گزشتہ اور زیادہ نہ ہو تو 58 سال تو میرے سامنے ہیں ہی نا، آن ریکارڈ۔ میں کوئی چیز نیٹ سے نہیں دیکھتا، صرف سوچ لیتا ہوں اور اس کے بعد بیان کر دیتا ہوں۔ آگے یہ بات کس کس تک پہنچے گی اب یا کبھی ضرور پہنچے گی، کبھی انقلاب ضرور آئے گا، اس معاشرے کی سوچ بدلے گی۔ اگر یہ کام نہ ہونا ہوتا تو اللہ کی ذات میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہی نہ کرتی۔ مجھے جتنا بھی مٹیریل چاہیے ہو، جب بھی میں کسی ٹاپک پہ سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا کہ یہ تو خدا نے مجھے پہلے دے دیا تھا۔ 10 گھنٹے اگر ایک ٹاپک پہ بات کرنی تو کیا مشکل ہے؟ تو بہرحال اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس مہینے کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی باتیں اپنی مرضی سے، اپنے انداز سے میں اور آپ ہم کہیں، سنیں، بتائیں۔ وہ بات وہی ہے، دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اب کچھ باتیں ہو گئی، توقع یہی ہے کہ آپ سبسکرائبر میں اضافہ کریں گے اور میرا یہ پیغام جو ہے مل جل کے اور کسی تک بھی نہ پہنچائیں، کم از کم اپنی نئی جنریشن تک تو پہنچا دیں، اپنے بال بچوں تک تو پہنچا دیں۔ عبدالغفار خان بہت بڑا ہیرو تھا، یہ تو میرے کمزور کانوں نے خود سنا تھا، کسی اور نے تو نہیں کہا تھا، میں نے خود سنا تھا اور کئی لوگوں سے سنا، بادشاہ خان اور یہ اور وہ۔ مجیب الرحمان بہت بڑا پاکستانی تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس قصور اس مجیب الرحمان کا کوئی نہیں۔ اس کو جس کے ہاتھ میں اس کی ڈور تھی وہ تو ان کا بندہ تھا نا، ڈور تو کٹ پتلی تھا وہ۔ تو بہرحال بات آج کی مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی، حوصلہ اور ہمت جو ہے عطا فرماتے رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔ اے اج اگر لگ گئی تو